अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सारी मेरी प्यारी बहनें? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह ताला हम दुआ के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अज्अल अमली कुल्लहु सालिहन वज्अलहु लिवजहिका ख़ालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैय्अन। ऐ अल्लाह सुब्हान ताला, आप हमारे सारे अमल को साले बना दे और उसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले, और इसमें से किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा नहीं रखेगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के चेहरे की, हम लोग सब यहाँ पे जो जमा हुए हैं अल्लाह के चेहरे की दीदार के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, इस किताब का इल्म सीखने के लिए हम लोग सब जमा हुए हैं। तो मेरी आप अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे यहाँ पे आना मुबारक करे, हमारे इल्म को मुबारक करे, हमारे अमल को मुबारक करे, और इसके बाद जो ज़िंदगी, इसके बाद जो हमारी सारी ज़िंदगी जो है उसमें अल्लाह सुब्हान ताला बहुत ज़्यादा बरकतें और रहमतें नाजिल फरमा दे। कि क्योंकि जब हम इस ऐसी मजलिसों में शामिल होते हैं तो अल्लाह की रहमत बरसती है। बिल्कुल ऐसे सोचें जैसे बारिश बरस रही होती है। एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी हदीस आपके साथ शेयर करूँगी मैं, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है ये हदीस। तो इंशाल्लाह ताला हम शेयर करते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के कुछ ऐसे फरिश्ते भी हैं जो इधर-उधर घूमते हैं और ढूंढते रहते हैं ऐसी मजलिसों को जहाँ बैठकर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो वो इनके साथ बैठ जाते हैं। यानी कि अभी फरिश्ते हमारे साथ बैठे हुए हैं और एक दूसरे को अपने परों से ढांप लेते हैं। उन्होंने हमें ढांपा हुआ भी है, यहाँ तक कि इनसे लेके आसमानी दुनिया का अहाता भर जाता है। सोचिए, हम इतने फरिश्ते बाकसरत हमारे इर्द गिर्द जमा है कि जमीन से लेके दुनिया का जो है, आसमानी दुनिया का अहाता भर गया। जब हमारे घर बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं हमारे घर की कैपेसिटी से ज्यादा, तो आप देखें, क्या वो तस्वुर करें, वो इस वक्त हमारे घरों की वो हालत हो रही है। जब मजलिस खत्म हो जाती है तो फरिश्ते भी चले जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला उनसे पूछता है, तो तुम कहाँ थे? हालांकि अल्लाह सुब्हान तआला बखूबी जानते हैं। वो कहते हैं, हम जमीन पे तेरे बंदों के पास से आए हैं जो तेरी तस्बीह, तकबीर, तहलील और तारीफ कर रहे थे, तेरे बारे में सवाल करने में मशगूल थे। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या सवाल कर रहे थे? अल्लाह सुब्हान तआला को सब पता है, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला फिर भी पूछ रहा है उनसे। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारी प्यारी सी कोई दोस्त किसी प्यारी सी दोस्त के पास से जाकर आती है, तो हम उससे खुरेद-खुरेद के पूछते हैं, उसने मेरे बारे में क्या कहा? अच्छा, उसने तो हमें अच्छी खुशी महसूस होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला भी पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जन्नत का सवाल कर रहे थे। क्या अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? फरिश्ते कहते हैं, नहीं। अल्लाह सुब्हान तआला कहता है कि अगर वो मेरी जन्नत देख लेते तो उनकी क्या कैफियत होती? वो अर्ज कर रहे थे कि वो फरिश्ते अर्ज कर रहे थे कि वो तेरी पनाह भी मांग रहे थे। अल्लाह सुब्हान तआला से फरमाते हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, मुझसे किस चीज की पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते कहते हैं, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। क्या उन्होंने मेरी जहन्नम देखी है? फरिश्ते कहते हैं, वो तुझसे बख्शिश भी मांग रहे थे या अल्लाह, अपने गुनाहों की। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने इन्हें बख्श दिया। जिसने मुझसे बख्शिश मांगी, मेरा वादा है कि मैं उसको बख्श दूंगा। फरिश्ते कहते हैं, उस मजलिस में फला फला शख्स बहुत ही ज्यादा गुनाहगार था और वो वहां मौजूद ना था, यानी कि उसको वहां आना नहीं था, वो तो बस वहां से ऐसे गुजर रहा था तो उसमें शामिल हो गया। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, मैंने उसको भी बख्श दिया। कितनी बड़ी बात है कि बैठ जाने वालों पर भी ऐसी मजलिसों पे अल्लाह की रहमत बरसती है और दुआएं कबूल होती हैं। आप सोचें कि कितना बड़ा ऑनर है जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें दिया है। इंशाअल्लाह ताला हम जो 15 करेंगे, और इसके मैंने कुछ एक्शन पॉइंट लिखे हैं। हो सकता है जो आप एक्शन पॉइंट लिखे हैं वो डिफरेंट हो इससे, लेकिन आप लोग ज़रूर अपने एक्शन पॉइंट हमारे साथ शेयर कीजिएगा जब आपका रिफ्लेक्शन होगा ख़त्म कुरान वाले दिन।
اور اس کا جب ایکشن پوائنٹ آپ لوگ لکھیں اپنا ریفلیکشن شیئر کریں تو اس میں آپ لوگ یہ بھی لکھیں کہ ہم نے جز 5 سے یا جز 7 سے جز 8 سے ہم نے کیا کیا چیزیں اپنے عمل کے لیے نکالی. ٹھیک ہے. اخلاص کے ساتھ رو رو کر دعا کرنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے. کیا کرنے سے؟ رو رو کے دعا کرنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے. ظلم کرنا قرآن سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیتی ہے. اگر ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم جتنا بھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، وہ قرآن سے فائدہ اٹھانے میں جو ہوتی ہے محروم کر دیتی ہے. قرآن شفا ہے، اس سے اپنی بیماریوں کا علاج کریں. جب بھی خاص طور پہ سورہ فاتحہ کا دم کرنے کا تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور پورا قرآن ہی شفا ہے نا. جب بھی آپ قرآن پڑھیں اور آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہو تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ قرآن پڑھ کے خب کھڑی ہوں، اور اس قرآن کو میری اس بیماری کے لیے شفا بنا دے. بسم اللہ الحمدللہ کہنا بھی شکر گزاری ہے. بسم اللہ تو پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں الحمدللہ کہنا بلا دیتا ہے. اسی طرح اس جز میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا اپنا معمول بنا دے. عباد الرحمن اگر ہمیں بننا ہے تو لازم ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں. عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے پسندیدہ بندے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عباد الرحمن بنا دے. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے ہم ایک چھوٹی سی میں آپ سے حدیث شیئر کروں گی. قرآن کی سفارش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی. وہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی. جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا تو یہ جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گی. سامنے رکھنے کا مطلب یہ کہ اس میں عمل کیا، جو بھی اس میں احکامات ہیں، اور اس کو پڑھا اور اس کے علم حاصل کیا تو کیا کرے گا؟ وہ اس کی رہنمائی کرے گا. جس نے اس کو پیٹ پیچھے رکھا تو وہ جو قرآن ہے اسے ہلاک کر کے جہنم میں لے جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان لوگوں میں شامل کرنا جو جنت کی طرف جائیں. آج جو ہم جز نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کو کمپلیٹ کریں گے. آواز نہیں آ رہی. جی ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہم اس کی تلاوت کریں گے اینڈ دین پھر اس کے بعد جو ہے نا اعوذ باللہ. آپ کو آواز آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو میری؟ جی آ رہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وآتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وليا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کہ ہم اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھاتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا. تو تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. اے لوگوں
ان کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی سے، یعنی سننے والوں کو ایک عجیب خبر کی خبر ملی ہے۔ وہ خبر کیا ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتی کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آنے میں ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ کیا وہ خبر ہے، کس چیز کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو وہ ذات جو اپنے بندوں کو لے کے رات مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی فلسطین کی طرف گئی ہے، وہ جگہ کیسی تھی۔ تو اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کی سرزمین بہت زرخیز ہے، وہاں قدرتی نہریں ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، اور زمین میں وہ زمین جو انبیاء کا مسکن ہے۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ ہم اپنے اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی کو ایسی نشانیاں دکھائی جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات بیت المقدس میں نے اپنے قدم ایسی جگہ رکھے جہاں انبیاء نے رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کو لایا کیا جس کو لگام ڈالی ہوئی زری کسی ہوئی تھی۔ بس اس نے شوخی کی تو جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کی نزدیک اس سے زیادہ معزز کوئی سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں براق کو پسینہ آ گیا، پھر براق کے ذریعے یہ سفر جو تھا وہ لمحوں میں طے ہو گیا۔ کون سا سفر تھا؟ مطلب معراج کا سفر تھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف گئے۔ وہاں پر آپ جب پہنچے جو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی جو اس بات کا سمبل تھا کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں اور امام المرسلین ہیں۔ پھر وہاں سے آپ کو آسمان کی سیر کرائی گئی، ساتوں آسمان تک لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وہاں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بھی دی، اس کے علاوہ کچھ اور ہدایات بھی آپ کو کی۔ اس سفر میں ہمارے پیارے نبی کو جنت اور جہنم کے مشاہدے کرائے گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معراج کرائی گئی تو میرا ایک قوم پر سے گزر ہوا، ان کے ناخون تانبے کے تھے، وہ ان ناخونوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے یعنی کھرچ رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں یعنی غیبت کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرا والی رات میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے منہ آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ دنیا کے خطیب ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور کرتے تھے اور سمجھتے نہ تھے کہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے عمل کے لیے بھی ہے یعنی کہ ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا ہے۔ معراج کے موقع پر پیارے نبی کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا، سورہ البقرہ کی آخری آیات دی گئی، یہ ہے آپ کی امت، اور یہ کہ آپ کی امت میں سے ایسے شخص کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباکن گناہوں سے بچے یعنی گناہ کبیرہ سے بچے۔ اسی طرح سے معراج کی رات فرشتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پنچھے لگانے کا حکم دیا یعنی کہ کپنگ، ہجامہ،
उन्होंने यानी आप जिस भी जमात के पास से गुजरे थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही मशवरा दिया कि आप अपनी उम्मत को हिजामा कराने को कहें, क्यों ना कि वो सेहत हासिल करने और बीमारी निकालने का बेहतरीन तरीका है। तो क्या चीज़ बेहतरीन तरीका है बीमारी निकालने का? हिजामा कपिंग। इसी तरह आपकी आपकी मुख्तलिफ पैगम्बरों से भी मुलाकात हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम पेश करना, इन्हें बताना कि जन्नत की मिट्टी पाकीज़ा है, इसका पानी मीठा है और वो एक चटियल मैदान है, यानी ये जन्नत एक चटियल मैदान है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना, वहां दरक लगाना है। वो जो जितना जिक्र करेगा, इसकी जन्नत इतनी ही सरसब और जरखेज होगी। अब सोच लें, आपको अगर अपनी जन्नत को जरखेज बनाना है तो इस जिक्र को कसरत से करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन दोनों वादों में से पहले के आने में हमने तुम्हारे मुकाबले में अपने बंदे भेज दिए जो बड़े लड़ाके थे, बस वो तुम्हारे घरों के अंदर तक घुस गए और अल्लाह का ये वादा पूरा होना ही था। तो ये जो यहाँ पे जो बात की जा रही कि बनी इसराइल जो थे ना, उन्होंने पैगंबरों को कत्ल करना शुरू कर दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल के मंसूबे बना रहे थे, और इसी तरह उन्होंने हजरत याया को भी कत्ल कर दिया था। तो इसकी पादाश में अल्लाह ताला ने इन पर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया, जिसकी वजह ये हुई कि उन्होंने उनको तबाह व बर्बाद करके रख दिया। ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अजाब की एक कैटेगरी थी जो उन पे नाजिल हुआ। हमने इन पर तुम्हारा गलबा दे के तुम्हारे दिन फेरे और माल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हें बड़े जत्थे वाला बनाया। अगर अगर तुमने अच्छे काम किए तो खुद अपने ही फायदे के लिए, और अगर तुमने बुराई की तो भी अपने ही लिए। बस जब दूसरे वादे का वक्त आ गया तो हमने दूसरे बंदों को भी भेज दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दे, यानी अजाब पहली दफा की तरह फिर इसी मस्जिद में घुस जाए और जिस जिस चीज पर काबू पाए तोड़ फोड़ कर जड़ से उखाड़ दे। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। हाँ, अगर तुम फिर भी वही करने लगे तो हम फिर दोबारा ऐसा ही करेंगे, और हमने मुनकिरों का कैद खाना जहन्नम बना रखा है। कोई कौम हो, कोई फर्द हो या कोई घराना हो, अगर अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं। एहसान का बदला एहसान की शक्ल में ही दिया जाता है। अगर कोई सरकशी करता है तो उसकी पकड़ होती है, और आखिरत की पकड़ जो है दुनिया की पकड़ से कहीं ज्यादा है। तो इसका इसलिए जरूरी है कि हम दुनिया में ही अपना मुहासबा करके माफी मांग ले। और ये कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते, इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और इंसान बुराई की दुआ मांगने लगता है, बिल्कुल बिल्कुल इसकी अपनी भलाई की दुआ की तरह, और इंसान है ही बड़ा जल्दबाज, यानी जल्दी करने वाला। इब्ने अब्बास कहते हैं इब्ने अब्बास कहते हैं और दीगर उलमा भी कहते हैं कि ये इंसान का बेजारी की हालत में खुद को अपनी औलाद को दुआ देना है। यानी जब हम बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, बीमार होते हैं, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज हमारे निकल आते हैं जो निकलने नहीं चाहिए। तो हालांकि अगर हम देख लें कि जो अल्फाज हमारे मुंह से निकल रहे हैं वो कबूल हो जाएं, तो वो हम चाहते नहीं कि वो चीजें कबूल हो ना, क्यों ना कि बेख्तियार ही तौर पे जल्दबाजी की वजह से हम ऐसी चीजें बोल देते हैं। बल्कि कुछ माएँ तो ऐसी भी होती हैं कि बच्चों को कर्ज करने लग जाती हैं, परेशानी की हालत में उनको बुरा भला कहने लग जाती हैं, हालांकि वो उनसे इतनी मोहब्बत करती हैं। तो ये इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि हाँ, अगर हमें कभी गुस्सा भी आ जाता है तो कोई ऐसा वर्ड अपने अपने मुंह पे लगा चढ़ा दें कि वो बद्दुआ की जगह दुआ हो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे दे, अल्लाह तुम्हारे लिए खैर आफियत के मामलात करे, या अल्लाह तुम्हारी इस्लाह करे। क्योंकि होता ये है कि कभी कभार जो होता है ना, बचपन में बच्चे बहुत ज्यादा शरारतें करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, लेकिन अगर माएँ अगर बच्चों को इस तरह की दुआएं दें, उनकी शरारतों पे ये बोलने की बजाय, उनको बद्दुआ देने की बजाय या कर्ज करने की बजाय, तो क्या पता कल वो ही बच्चा बड़ा हो के हमारा इमाम बन जाए या कोई बहुत बड़ा काम कर ले दुनिया में।
تو یہ میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جلد بازی ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر اور ایک اور دوسری چیز اس میں یہ بھی بتایا جائے، اگر جس کو بد دعا دے رہے ہیں وہ اس کے اہل نہیں، تو وہ بد دعا پلٹ کے دینے والے پہ آ جاتی ہے. اگر کوئی ہمیں بد دعا دیتا ہے نا تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. اگر ہم نے ہم اس کے اہل نہیں ہیں اس بد دعا کو لینے کے، تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. کیونکہ سم ٹائم میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ اتنا خوف زدہ ہو جاتے ہیں اگر کسی کے منہ سے کوئی، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص برا ہے اور وہ اس کی عادت ہے لوگوں کو برا بھلا کہنے کی، بد دعائیں دینے کی، وہ ہر ایک کسی کو بھی دیتا ہے. لیکن وہ اگر دے دیتا ہے تو بالکل ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہ اب ہم کیا کریں، اور معافیا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس میں ہمیں یہ بات بتائی جا رہی کہ جو بد دعا اگر دے گا، اگر جس کو دی جا رہی وہ اہل نہیں ہوگا تو اس پہ بد دعا نہیں لگے گی. اس لیے کہ آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ کی نیت خراب نہیں ہے، آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو آپ کو بد دعا نہیں لگے گی. اگر آپ نے ظلم نہیں کیا تو آپ کو بد دعا نہیں لگے گی، اور یہ بد دعا پلٹ کے اسی پہ جائے گی جس نے بد دعا دی ہے. اس لیے بد دعا دینے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مصیبت واپس ہی میرے اوپر آ جائے. اسی طرح ماں باپ کو بھی سوچ سمجھ کے اولاد کو بد دعا دینی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. 3 لوگوں کی دعا قبولیت میں کوئی شک نہیں. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا، کیوں نہ کہ وہ تنگ آ کر ہی باپ ایسا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری اس دعا پر آمین کہتے ہیں. اگر ہم بد دعا کی جگہ کسی کو دعا دیں گے نا تو فرشتے اس میں ہم آمین کہیں گے اور وہ دعا ہمارے حق میں بھی کریں گے. تو آیت نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں. ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں، اور رات کی نشانیوں کو ہم نے بے نور کر دیا ہے، اور دن کی نشانیوں کو روشن بنایا تاکہ اپنے رب کا فضل تلاش کریں، تاکہ اپنے رب کا فضل تلاش کر لو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار حساب معلوم کر سکو. ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے. ہم نے ہر انسان کی برائی اور بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے. بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جس سے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا، یعنی بک آف ڈیڈز، گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز جو بھی ہماری ہوں گی. لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، اب تو آپ ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے. یعنی کہ ہمیں چاہیے ہم اپنا محاسبہ جو ہے دنیا میں کر لیں، حساب کتاب خود ہی ہر رات کو محاسبہ کر کے سوئیں کہ آج کا دن ہم نے کیا کیا غلط کام کیا ہے. بک آف ڈیڈ میں ہماری گڈ ڈیڈز میں ہماری چیزیں گئی ہیں زیادہ، یا بیڈ ڈیڈز میں ہماری چیزیں گئی ہیں، اور پھر دوسرا دن اس سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. جو رائے راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب آنے لگے. اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس بستی میں کھلی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تو اس پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر لیتے ہیں. ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرے رب اپنے بندوں کے گناہ سے کافی باخبر ہے، خوب دیکھنے بہلنے والا ہے. جس کا ارادہ صرف اس جلد ملنے والی دنیا فوراً فائدے کی ہو، اسے فائدے کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہے سردست دیتے ہیں، بلا آخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں ڈھلتا دھتکارا ہوا داخل ہوگا. یعنی کہ جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو ہی جو ہے ان کے لیے جنت بنا لیتا ہے. جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو تو وہ با ایمان بھی ہو. پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دیں، انہی لوگوں میں. جو شخص آخرت کا ارادہ کرے
کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آخرت کا اجر چاہے گا، میں اس کو اجر ضرور دوں گا، اور اس کے اور اس کے جو بھی وہ کوششیں کر رہا ہے آخرت کا اجر چاہنے کے لیے، محنتیں کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدرداری ضرور کریں گے۔ اس آیت میں اس بات پر بھی تنبیہ کی گئی ہے بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا محض ایک دھوکہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی انسان جس چیز کو چاہتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے نا۔ جب اور دیکھیں ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں نا، جب ہم جہنم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، جہنم کے عذاب کی باتیں ہوتی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے یہ عذاب ہمارے لیے نہیں ہے نا، ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسری اقوام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب جنت کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں جنت تو ملے گی، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ لیکن آپ سوچیں اگر جب ہم محنت نہیں کریں گے جنت میں جانے کی تو ہم کیسے جا سکیں گے؟ جبکہ دنیا میں بھی ہمیں جب ہی وہ چیز ہم حاصل کرتے ہیں نا جس کو ہم محنت سے حاصل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات پہ ہم ضرور غور و فکر کریں گے اور سوچیں گے۔ دیکھ لیں کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخرش تو برے حال بے کس ہو کر بیٹھ رہے گا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے آگے۔ اور تیرے پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اس کے فوراً ہی بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پس رکھنا، یعنی عاجزی اور تواضع کے ساتھ رہنا، اور دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، آمین۔ تو جو آخرت چاہتا ہے اور بڑے بلند درجات چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو جو ہے جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جنت ہمیں آسانی سے کیسے ملتی ہے؟ والدین کی خدمت کر کے۔ اچھا، ان آیت میں جو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بڑھاپے کی حالت کو خاص کیا گیا کہ بڑھاپے میں جو ہوتے ہیں والدین کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو اولاد ہے وہ جوان ہو جاتی ہے۔ جوان لوگ کی خواہشات، جذبات، طریقے، کام کرنے کا طریقہ سب مختلف ہوتے ہیں، اور بوڑھے لوگوں کا طریقہ کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ کچھ ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کے تجربات شامل ہوتے ہیں، مگر وہ فزیکل طور پہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرے، اس کے آگے نرمی سے جھکے۔ اف جیسے کہا گیا نا، اف دو حرفی کلمہ ہے جو انتہائی ناپسندیدہ بیزاری کے وقت انسان کے منہ سے نکلتا ہے۔ کہنے کو تو اف ہے، الف اور فا، لیکن اگر جس کو کہا جاتا ہے اس کے دل پہ کیا اثر کرتا ہے یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو، پھر اس کی ناک خاک آلودہ ہو، پھر اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہوا۔ تو خاص طور پر بوڑھے والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے کے کاموں میں سے ایک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس آپ کے بوڑھے والدین موجود ہے، ایک یا دونوں موجود ہے، تو آپ لوگ کے لیے جنت حاصل کرنا کتنا آسان ہے کہ ہم سب ان کی خدمت کر کے جنت کو پا سکتے ہیں۔ دوسری طرف والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں نہ جائیں گے، نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا، قیامت میں اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔
ایک والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی ہے، یعنی جس کی ماں اور بہنیں جو غلط کام کر رہی ہیں، حرام کاریاں کر رہی ہیں، تو وہ اس کو کوئی بادر نہیں کرتا، ان کو کرنے دیتا ہے۔ اسی طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، تو اس چیز کا بھی ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارے رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اور اب دیکھیں، پہلے اللہ کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم پہ جو ہے اللہ کی عبادت، پھر والدین کی بات کی جا رہی ہے۔ اب آیت نمبر 26 میں جو ہے بات کی جا رہی ہے رشتہ داروں اور مسکین اور مسافروں کا حق ادا کرنے کی، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچنے کی۔ تو جو آیت نمبر ہم 24 پہ جو کہا جا رہا ہے، تو یہاں ان پر والدین پر اللہ کی رحمت کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ رحمت سے اچھی طرح سے پیرنٹس کی طرف دیکھنا ہے، ان کو رلانا نہیں۔ اور کیسے دیکھنا ہے ان کو؟ رحمت اور شفقت کی نظر سے دیکھو، غصے سے مت دیکھو۔ اگر غصہ بھی آ رہا ہے تو رحمت سے پیرنٹس کی طرف دیکھو، ان کے ساری سے عاجزی سے ان کے آگے جھکے رہو۔ اگر وہ کوئی غلط بات بھی کہہ رہے ہیں، پھر بھی عاجزی ان کی ساری اپنانی ہے، اور ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، پیارے نبی، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، پھر پوچھا تو آپ نے پھر وہی جواب دیا، تیسری بار بھی آپ نے وہی جواب دیا، اور چوتھی بار آپ نے کہا کہ تمہارا باپ۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جو بات کی جا رہی تھی کہ رشتہ داروں کا اور مسکینوں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچی سے بچو، ٹھیک ہے۔ خواہشاتوں پر خرچ کرنا اور بھی اور مطلب بہت زیادہ خرچ کرنا، دکھاوے پہ خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ اسراف کی کیٹیگری ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ضرورت پہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک وانٹ لے لیتے ہیں، ایک ہم نیڈ لے لیتے ہیں، ایک ہم نیسیسٹیز لے لیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، اب جب بھی آپ کو چیزیں خریدنے جائیں، یہ 3 الفاظوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، وانٹ، نیڈ اینڈ نیسیسٹیز، ٹھیک ہے۔ اب نیڈ کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات انسان بہت زیادہ نیڈس کو بڑھا لیتا، خود بڑھاتا اپنی نیڈس کو نا، یہ بھی ضرورت کی چیز ہے، وہ بھی ضرورت ہے، اس کی یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اور وہ لے لیتا ہے کہ یہ ہمارے کام ضرور آئے گی، یہ بھی بیجا خرچی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، وانٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وانٹ دل چاہ رہا ہے، خرید لیا، سوچا بھی نہیں کہ یہ کام بھی آئے گا یا نہیں کام آئے گا، پڑھا رہے گا۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، ہم گروسری کرنے جاتے ہیں، تو روزے میں ہوتے ہیں، بچے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سب کو ہر ڈفرینٹ چیزیں چاہیے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی لے لیتے ہیں، وہ بھی لیتے ہیں، کیونکہ روزے میں جب ہم جاتے ہیں تو بھوک بھی بہت لگ رہی ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں تو ہم سحری اور افطاری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ چیزیں ایکسپائر ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو گاربیج میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اس وانٹ کو جو ہے نا ہمیں لمٹ کرنا ہے اپنے اس رمضان میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر نیسیسٹیز تو یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم اس کو لے لیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا تو انہوں نے کہا، جو لوگ ناحق مال خرچ کرتے ہیں، یہاں یعنی جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، جن کاموں میں جن چیزوں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ کرتے ہیں تو مال ضائع کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند نہیں کرتا: ادھر ادھر کی باتیں، فضول باتیں کرنا۔ ادھر ادھر کی باتیں کیا؟ ہی سیڈ، شی سیڈ، اس نے کہا، اس نے سنا، تم نے وہ سنا، تم نے یہ کہا، اس نے وہ کہا تھا، مطلب ایسی فضول کی باتیں، مال کا ضائع کرنا اور بکثرت سوال کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے۔ آیت نمبر 27، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ بیجا خرچ وانٹس جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں، آپ کے پاس ایک بڑا سا گھر آ گیا، آپ نے ایک اور گھر لینا ہے، وہ بھی آپ سے بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہو، ایک اور بڑا گھر لینا ہے، یہ سب ناشکری کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آج کے بعد اپنی نیسیسٹیز کو زیادہ فوکس کریں گے۔
اگر تجھے اس سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی تجھے چاہیے کہ عمدہ اور نرمی سے انہیں سمجھا دے، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، نہ اسے بالکل ہی کھلا کر دے، پھر ملامت کیا ہوا بیٹھ جائے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اب جو اس کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 30 میں جو بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ اپنے بندوں سے کیا ہے نا، وہ ایک چھوٹی سی مکڑی یا چھوٹا سا جانور اینٹ کو دیکھ لیں، اگر ان کے گھر فریج وغیرہ تو نہیں ہوتی، اسٹوریج کی چیزیں نہیں ہوتی، جب وہ صبح میں نکلتے ہیں تو رات کو پیٹ بھرے وہ گھر سے لوٹتے ہیں، تو وہ رزق کون اس نے دیتا ہے؟ وہ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ میں ایک اسکالر کی بات سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے جو ایک ٹیچر ہے ان سے جا کے کہا کہ میں ایک اور بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، بہت ویل ان کا بزنس تھا، تو وہ کہتے ہیں ان کے ٹیچر نے ان کو کہا کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے انہوں نے دی کہ انہوں نے کہا ایک ٹنکی ہے، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی بھرا ہوا، اب تمہاری مرضی، تم جتنے چاہے اس میں نل کے لگا لو، پانی نکالو، پانی تو اتنا ہی رہے گا، مگر تم جیسے ریسورس اپنے آپ کو جن میں تھکانا ہے یا اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، تو تم مطلب بیسیکلی بات یہ ہو رہی کہ پریشان، اگر اس کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں، تھک رہے ہیں، تو یہ ہوگا کہ ہم جتنا اللہ کو رزق دینا ہے اللہ ہمیں اتنا ہی رزق دے گا۔ ہاں، ہمیں اس کے لیے محنت کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کو پیچھے چھوڑ دیں، بس اندھا دھند، جیسے آج کے دور میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا پیسہ کمانے کی، بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تعلیم یافتہ بننے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ وہ ان کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کورس کر لوں، اس فیلڈ میں چلا جاؤں، یہاں پہ اتنا لوگ پیسہ بناتے ہیں، یہاں پہ لوگ اتنا پیسہ بناتے ہیں، مطلب آپ کو اس طرح کے ورڈز آپ نے ارد گرد بہت زیادہ سننے کو ملیں گے اپنی فیملی میں، اپنے بچوں سے نا۔ تو ہم نے بتانا ہے کہ رزق کا وعدہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا، اگر اس کی تنگی بھی ہے تو اس پہ بھی اللہ کا توکل کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کس کو کتنے رزق کی ضرورت ہے اور کون اس کا رزق کس طرح سے خرچ کر سکتا ہے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کیا چیز کبیرہ گناہ ہے؟ ابورشن کروانا کبیرہ گناہوں میں سے شامل ہے۔ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بڑی راہ ہے۔ کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا، ہرگز ناحق قتل نہ کرنا۔ جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے کہ بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد دیا گیا ہے۔ یہاں پہ قصاص اور دیت کی بات کی جا رہی ہے۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، وعدہ پورا کرو، کیوں نہ کہ قول و اقرار کی باس پرس ہونے والی ہے۔ جب ناپنے لگو تو پھر پورے پیمانے سے ناپو اور سیدھے ترازو سے تولو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہت اچھا ہے۔ مجھے کسی کی بات بہت اچھی لگی تھی کہ یہاں پہ تو ناپ تول کی بات ہو رہی ہے کہ پوری ترازو سے پوری طرح سے، تو یعنی اگر کسی کا کوئی حق آپ کے اوپر ہے تو آپ اس کو حق سے بڑھ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں میڈز وغیرہ آتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم جو اگر وہ جانے لگے تو ہم ان کو تھوڑے سے زیادہ پیسے دے دیں، $10 $20 زیادہ دے دیں، یا کوئی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں، کھانا وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ جو ہے ان کو کوئی گفٹ بھی دے دیں، جب آپ لینے جائیں کبھی کبھار ان کو گفٹ بھی دے دیں، یعنی کہ حق سے بڑھ کر آپ دے دیں نا، تو یہ ہے کہ اس کا بھی بہت بڑا ہمیں اجر ملے گا۔ جس بات کی تجھے خبر نہ ہو، اچھا دیکھیں اب یہ والی بھی آیت جو ہے آیت نمبر 36 ہے، اس کو بھی بہت غور سے سننے والی بات ہے۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ، کیوں نہ کہ کان اور آنکھ اور دل، ان میں ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یہ بہت ہی بڑا
بہت ہی بڑا اخلاقی ادب سکھایا جا رہا ہے، بہت ہی زبردست اصلاح کی جا رہی ہے، امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھے تھاٹس یعنی کہ ویل تھاٹس کو، اچھے جو خیالات کو وہمی باتوں کو آپس میں مکس نہ کرے، یعنی کس چیز، دونوں چیزوں کو مکس کرنے سے منع کیا گیا ہے، اچھے خیالات، جو اچھے خیالات ہمیں آ رہے ہیں اور جو وہمی باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں ان کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے۔ قتادہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا حالانہ کہ تم نے دیکھا نہ، یہ نہ کہو کہ میں نے سنا حالانہ کہ تم نے کچھ سنا نہیں، اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانہ کہ تم نہیں جانتے۔ اسی طرح دل کے بعض خیالات بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کے بارے میں گمان کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب ہم لوگوں کے بارے میں گمان کرتے ہیں تو وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ بہت شروع میں جو ہے میں امریکہ آئی اور میں ایک خاتون سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، میں نے ان کو مسجد میں دیکھا تھا کہ مطلب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان کے بارے میں کچھ میرا اچھا گمان نہیں رہا، اس وقت میرے پاس دین کی بھی اتنی سمجھ نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ خاتون جب بھی مجھے ملتی تھی، میں نے ان کو کچھ ایسی چیز کرتے ہوئے دیکھی کہ مجھے اچھا نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جب بھی خاتون مجھے کہیں نظر وغیرہ آتی تھی تو وہ جو ریفلیکشن جو میں نے دیکھا تھا وہی میرے مائنڈ میں آ جاتا، اور میں مطلب ان سے تھوڑا دور ہٹتی چلی گئی نا۔ اب اتنے سالوں کے بعد جا کے جب میں ان سے میری اس طرح سے ملاقات ہوئی کہ میں ان سے بات کی، میں ان کو سمجھ سکی کہ وہ کیسی خاتون ہے، کیونکہ ایک دفعہ ملاقات سے آپ کو نہیں پتا چلتا کسی کے بارے میں۔ تو میں اپنے اس خیال پہ، اس گمان پہ ابھی تک اتنی شرمندہ ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نہیں پتا کون اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہم فضول میں لوگوں کے بارے میں ایسے گمان کرنے لگ جاتے ہیں اور ان سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ آیت نمبر 37 ہے، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، ان سب کاموں کی بڑائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ بھی اس وحی کی ہے جو تیری جانب سے تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ زندہ درگور ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ ابھی یہاں پہ جو بات ہوئی تھی آیت نمبر 37 میں عباد الرحمان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ عباد الرحمان کون ہوتے ہیں؟ جو زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اس بہت ہی نرمی سے اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر جو لوگ اکڑ کر چلتے ہیں وہ متکبر ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے یعنی تکبر والی چال چلے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ یاد رکھیں ہمارا دین ایک جامع دین ہے جس میں ہم نے چلنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، مال خرچ کرنے کا، اولاد سے معاملہ کرنے کا، والدین سے معاملہ کرنے کا، شرم و حیا کا، سوچ سمجھ کے بات کرنے کا، ہر چیز ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہمارا دین ہر چیز کے لیے ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ آیت نمبر 14، کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا ہے، خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیے، بے شک تم بہت برا بول رہے ہو۔ ہم نے اس قرآن کو ہر طرح بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائے، لیکن اس سے انہیں تو نفرت ہی اس سے ان کی نفرت ہی تو بڑھتی ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جسے یہ لوگ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈتا نکلتے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالاتر اور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمان، زمین اور جو بھی اس میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی پاکیزگی اور تعریف کی ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔
یہاں پہ مجھے اتنی اچھی ایک بات یاد آ گئی کہ میں نے بہت پہلے ایک خاتون سے سنا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں جو ہوں مجھے گھر کے کام وام کرنے میں بہت ہی الجھن ہوتی ہے، بہت ہی سستی آ رہی ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کیا ہر روز کھانا بنانا ہے، کیا ہر روز صفائیاں کرنی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ سنا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی تو اب مجھے وہ تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ جب میں ویکیوم کر رہی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں، یا ڈسٹنگ کر رہی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ جو ڈسٹ ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور میں جو کھانا بنا رہی ہوں، چاول کے دانے یا کوئی بھی کھانا بناتی ہوں، تو وہ بھی وہ رزق بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں جو ہے بالکل غافل بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم آپ کے زمانے میں کھاتے وقت تسبیح سنا کرتے تھے، یعنی ہمارے پیارے نبی جو ہے کھانے کی تسبیح انہیں سنایا کرتے تھے۔ ایک اور موقع پر آپ نے مٹی میں کنکریاں لے کر صحابہ کو ان کی تسبیح سنائی، اور وہ انہوں نے صحابہ کو کیسے سنائی تھی، یعنی ان کی آواز کو انہینس کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ تسبیح سن سکے، لیکن ہم لوگ تو نہیں سن سکتے نا تسبیح۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے، ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دی ہے، وہ اسے سمجھے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ روگردانی کرتے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر پردے ہیں، جن کو قرآن کے احکامات اچھے نہیں لگتے، وہ ان کے احکامات کو نہیں مانتے اور پھر سننا بھی نہیں چاہتے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں، ان سے ہم بخوبی آگاہ ہے۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے رہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ جو قادیانی ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، اور مسلمانوں کے صف میں وہ گھس کے جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ آسٹن میں بھی ہوا کہ ایک جو تھی، دیکھیں قرآن کی بات کر رہی ہے کہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پہ پردہ ہے، وہ ہماری مساجد میں آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک خاتون تھی وہ آ رہی تھی، اور انہوں نے قادیانی مسلک کی تھی، اور وہ آ رہی تھی اور وہ قرآن کی آیتوں کو بھی کوٹ کر رہی تھی، لیکن وہ ان کو ٹوسٹ کر کے نا کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں بول رہی تھی کہ لوگوں کو، جیسے لوگوں کا ایمان جو ہو خراب ہو جائے۔ تو بہرحال پھر پتہ لگ گیا لوگوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے ذریعے معلوم ہوا کہ جو ہے وہ قادیانی مسلک کی ہیں، نہ صرف وہ بلکہ ان کی پوری فیملی، ان کے بچے، سب لوگ اپنے جو ان کا دین تھا قادیہ اس کی پریچنگ کر رہے ہیں۔ اور وہ جو خاتون تھی وہ آرٹیکلز بھی لکھا کرتی تھی اپنے اس کو اپنے قادیانی مذہب کو پرچار کرنے کے لیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قرآن پڑھنے سے جو ہے نا کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور کچھ لوگوں کے دلوں میں پردہ چھا جاتا ہے جو کہ اس میں سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں، ان کی نیتوں سے ہم بخوبی آگاہ۔ ہم آپ کے ہم آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے رہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم از سر نو پیدا کر کے دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ جواب دیجئے، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں ہے بہت ہی سخت معلوم ہو۔ پھر وہ یہ پوچھے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے گا؟ آپ جواب دے، یہ وہی ہے۔ یہ وہی ہے اللہ جس نے تمہیں اول بار پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب تو آپ جواب دے دیں کہ یہ کیا عجب وہ قریب ہی آن لگی ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا
تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا ہے، یعنی کہ جب ہم انسان دنیا سے جائے گا تو اس کو ایسا لگے گا بہت ہی کم ٹائم کے لیے وہ دنیا سے ہو کے گیا ہے۔ اے میرے بندے کہہ دیجئے وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کر کیوں نہ کہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بہت ہی پیار سے کہہ رہے ہیں اور اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں اور بندوں کو کہ اگر ہمیں عباد الرحمن بننا ہے تو اپنی زبان کو سنبھالنا پڑے گا، اپنی زبان سوچ جو بھی بات کریں وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے ہمیں۔ پیارے نبی نے فرمایا بے شک سلام عام کرنا، اچھا کلام کرنا اور ایسے عمل میں جو بخشش کو اچھا کلام کرنا یعنی اچھی بات کہنا ایسے عمل ہے جو بخشش کو واجب کر دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے سلام کرنا، کچھ فیملیز میں سلام نہ کرنے پہ جو ہے اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ بزرگ جو ہیں انہیں بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ صرف بچوں کو ہی کوئی سلام کرنا چاہیے، بڑوں کے لیے بہت ہی ان کے شان کے خلاف ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو سلام کرے، اور اسی چیز کو لے کے جو ہے نا خاندانوں میں بہت زیادہ جھگڑے اور رنجشیں بڑھ جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا عمدہ کلام، کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، ہر پکڑ لو، یہ دونوں چیزیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات مجھ سے نکالا کرے کیوں کہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں شیطان ہم اگر کوئی انسان کوئی صحیح بھی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا جسٹر ایسا ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غلط معنی نکال لیتے ہیں نا۔ تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے زیادہ جاننے والا، اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے، اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے۔ ہم نے آپ کو اس کے ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر برتری اور بہتری دی ہے۔ داؤد کو زبور ہم نے عطا فرمائی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کی تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، اور ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے جو خود اس کی رحمت کی امید رکھے اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہے۔ بات یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت ترین سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہماری نشانیاں ہمارے نشانات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمود کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی، لیکن ہمیں سمود کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے رہتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا، جو رویا ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائشی تھی، اور اسی طرح وہ درخت یعنی جو زقوم کے درخت کی بات ہو رہی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو سوائے سب آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ سب سے پہلا تکبر جو آسمانوں پہ کیا گیا تھا۔ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی دی تو دے دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو ڈھیل دے تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ ارشاد ہوا جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو تم سب کو سزا جہنم ہے جو پورا بدلہ ہے۔
اچھا اس میں سے جو اس میں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جو جیسے کون ان کو اچک لے گا، کون اچک لے گا، اس کی یہ بات کی جا رہی ہے نا. کیوں نہ کہ شیطان نے جو ہے چیلنج دیا تھا کہ اگر مجھے قیامت تک کے لیے مہلت مل جائے گی تو میں آدم کو نہیں بلکہ اس کی اولاد کو اور اس کی نسل در نسل کو بھڑکاؤں گا. اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب دعا کریں تو اپنی اولاد تک اپنی دعا کو محفوظ نہ رکھیں بلکہ اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ہدایت پر رکھنا، ہماری نسلوں کو مسلمان رکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ اس دنیا سے ہماری نسل کے آخری انسان کو اٹھائے تو اس سے اپنا فرما بردار اور مسلمان ہی دنیا سے اٹھانا. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو حالات ہیں، مسلمان غیر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں، اپنے دین کو تبدیل کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کی خیریت بقا کے لیے ان کی ہدایت کی دعا کریں. ارشاد ہوا. اچھا ابھی اس میں آپ کے ساتھ ایک اور حدیث شیئر کروں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچوں کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طرح چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا یہ تب ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، بس اگر وہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ شیطان بچے کے دل میں جم جاتا ہے. اس لیے اب ہمیں یہ اس کا میں نے پرسنلی اب تجربہ کیا اپنی زندگی میں. جب میرا تھرڈ بیٹا بورن ہونے والا تھا تو اس وقت میں نے جو ہے قرآن ڈلیوری کے ٹائم میں نے قرآن سنا، بہت سارے اذکار کیے. تو جب اس کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے ساتھ تو وہ رویا نہیں. تو اس پہ یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے چند منٹس کے لیے سب جو نرسز وغیرہ تھی تھوڑی سی پریشان ہو گئی، لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس نے ہلکی سی آواز میں اس کے رونے کی آواز سنائی دی. تو اب ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بہووں کو اور خود بھی ایجوکیٹ اپنے سیلف کو کرنا ہے کہ اس وقت بھی جو ہے نا اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ سے دعائیں مانگی جائے، جو آنے والا ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگی جائے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھ لے اگر تو نے مجھ پر بزرگی اوکے اب آگے ہم چلتے ہیں. اوکے ان میں سے تو جسے بھی آواز سے بہکا سکے بہکا دے. آوازیں کیا ہے؟ شیطان کی آوازیں جو ہوتی ڈف، ڈھول، باجے، میوزک، ڈانس، یہ سب چیزیں اس کی جو ہے آواز ہے لے اور ان پر اپنے سوار پیادے چڑھا دے، یعنی اپنی فوجیں چڑھا دیتا ہے شیطان ان کے اوپر، اور ان کے مال اور اولاد میں یہ اپنا بھی سانجا لگا دیتا ہے اور انہیں جھوٹے وعدے دے لیتا ہے. ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہے. شیطان خود فریب ہے، اس کے سارے وعدے بھی فریب ہیں. میرے سچے بندوں پر تیرا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارساز کرنے والا کافی ہے. مطلب جو بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، چاہے تو ان پر کتنی ہی محنت کیوں نہ کرے، ان کو کتنا ہی گمراہ کیوں نہ کر لے. شیطان کے مقابلے میں رب کی مدد حاصل کریں، کیوں نہ کہ آپ پیارے نبی نے شیطان مدد حاصل کرے. کیونکہ آپ دیکھیں شیطان، ہمارے پیارے نبی کا جو شیطان تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور حضرت عمر فاروق بھی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے شیطان کو مسلمان کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ شیطان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے پہ تمہارا قابو نہیں چلے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کارسازی کافی. آپ دیکھیں کہ جب ہم عمرہ حج کرنے جاتے ہیں عرفات کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان پورے ایئر میں 12 منتھ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک منتھ رکھ دیا ہے کہ ہم اپنی بخشش لے لیں. ایسا لگتا ہے سیل لگی ہوئی رحمتوں کی، برکتوں کی، بخشش کی، مغفرت کی، اب جتنا چاہے لے لیں. سیلوں پہ سے تو ہمیں ایک ہی چیز ملتی ہے، یہ تو ہمیں کتنا زیادہ ڈبل ٹیبل اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکے. تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے. اور سمندر میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جائیں گے، صرف وہی اللہ باقی رہ جائے گا. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو
تو تم منہ پھیر لیتے ہو، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تو کیا کیا تو اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف میں دھسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، یا پھر تم اپنے لیے کسی گمان کو نہ پا سکو گے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تن ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے؟ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی، انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت دی۔ اور یہ ٹرو ہے، ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے تو ہمیں کائنات پہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ ابھی سمر آنے والے ہیں، بہت سارے لوگ ویکیشن پہ جا رہے ہوتے ہیں، ماؤنٹینس پہ جا رہے ہوتے ہیں، سمندروں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ سوچے کہ ایک انسان، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے مقابلے میں ہم ایک ذرہ برابر بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم جب سمندر میں جاتے ہیں، ہم دکھتے بھی نہیں ہے اس کے اندر جا کے کہ ہم ہے کیا نا۔ تو اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا زیادہ سے زیادہ ہم اس کی نشانیوں کو پہچان سکیں گے اور اس کے قریب ہو سکیں گے۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جس کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ شوق سے اپنا نامہ اعمال پکڑے گا۔ بالکل اسی طرح سے ہوگا جیسے بچوں کا جب ریزلٹ اچھا آتا ہے تو خوشی خوشی دوڑے ہوئے آتے ہیں گھر میں، اپنا ریزلٹ دکھاتے ہیں کہ ہمیں A+ ملا ہے، اور دھاگے کے برابر بھی ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جو کوئی اس جہاں میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے میں بہت ہی تھکا ہوا رہے گا۔ یعنی اور جن کے ریزلٹ اچھے نہیں آتے وہ تو اپنے ریزلٹ چھپاتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہی کچھ ہوگا۔ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں۔ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھر لیں، تب وہ آپ کو یہ لوگ اپنا ولی اور دوست بنا لیں گے۔ یعنی کچھ اور بات کر لیں گے تو وہ آپ کو سے دوستی کر لیں گے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا۔ پھر آپ کو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے۔ یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین میں اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دے، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے تھے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کے رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ قرآن فجر سے مراد ہے فجر کی نماز میں جس میں طویل قرات کی جائے۔ فجر میں قرآن پڑھنے کا مطلب بتایا جا رہا ہے کہ طویل قرات کی جائے۔ تو ہمیں جو بھی صورتیں یاد ہے کوشش کریں کہ ہم فجر کی نماز میں ان صورتوں کو پڑھیں۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھیں فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ مطلب ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی اس آیت کو پڑھ کر بتائے، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کی کوئی بھی آیت تلاوت کرنا چاہو تو اس کی تلاوت کر سکتے ہو۔ بہترین وقت دن کا آغاز یعنی فجر کے بعد، اس وقت پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا قرآن ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو بھی صورتیں ہمیں یاد ہیں اس کو ہمیں فجر کی نماز میں ضرور پڑھنا چاہیے۔
اور دعا کیا کرو، اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جائے اچھی طرح لے جائے، جہاں سے میں نکال اچھی طرح نکالا، میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور مدد مقرر فرما دیں۔ جب بھی ہم ٹریول کریں ہم یہ دعا آپ لوگ ضرور پڑھا کریں۔ اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا ہے، ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ شفا یعنی ریمیڈی اور رحمت ہے۔ ہاں، ظالموں کو بجس نقصان کے کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہے انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اچھا، جو ایکچولی جو روح کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے کہ تو یہ روح جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جاتی ہے۔ تو اس میں ان چیزوں میں ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بحثوں میں پڑھنا یہ ہوتا ہے شیطان ہمیں الجھا دیتا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، اور پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی آیت نمبر 79 میں، رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تہجد کی نماز فرض تھی، اور امت کے لیے جو ہے وہ نفل ہے نا۔ تو یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ تہجد رات کی نماز کو کہتے ہیں، رات کی نوافل کو کہتے ہیں، اس لیے کہ عام نام جو ہے قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل اور تہجد جو ہے وہ ایک ہی نماز ہے، وہ نفل نماز ہے۔ رات کے شروع میں اس کو پڑھنا چاہیے، تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھے یا سحری کے وقت پڑھے، سبھی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، سب کا ہی اجر ہے۔ اچھا، تہجد کیوں کہتے ہیں؟ تہجد کی میننگ ہے نیند توڑ کر اٹھنا، جو نماز نیند توڑ کر اٹھ کر پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ جو نفل نمازیں ہوتی ہیں، ان کے فرض نمازوں کے بعد نفل نمازیں جو ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ اور جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا، ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے اچھا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، اب آگے چلتے ہیں 87۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے، گویا کہ آپس میں ایک دوسرے کو مددگار بھی ہی بن جائے۔ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دائی کو سمجھنے کے لیے جو دین کی تعلیم دیتے ہیں اور تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ ایگزامپل سے چیزیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے لیے آپ ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں۔ اچھا، یہاں پہ جو بات کی جائی تھی آیت نمبر 32 میں کہ قرآن شفا ہے، جہاں تک شفا کی بات ہو رہی تھی تو اللہ کی کتاب سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں، خاص طور پہ سورہ الفاتحہ کو لازم پکڑ لیں جب بیمار ہو۔ عام طور پر بھی اپنے اوپر جو ہے سورہ فاتحہ کو یا معوذتین کا دم کرنا چاہیے، اور بچوں پہ بھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے۔ آپ پیارے نبی نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کیا کرو۔
اور دوسرا یہ کہ جب ہم کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جائیں تو اس پہ بھی قرآن پڑھ کے کچھ دم کر لینا چاہیے، یا جو اگر آپ کو صورتیں یاد ہو۔ اسی طرح یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظالموں کے لیے خسارے میں اضافہ کرتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے۔ ظلم کرنے والے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، محروم کر دینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک ماں بچے کو نہ دودھ پلائے، نہ اس کی ضروریات پوری کرے، نہ اس کی ضروریات پوری کرے، نہ اس کی خوراک کی ضروریات پوری کرے، نہ اس کی تعلیم کی ضروریات پوری کرے۔ اس کے علاوہ نہ وہ اپنے شوہر کا بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے، یا شوہر بیوی کا حق نہ ادا کرے، یہ سب چیزیں بھی ظلم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، بعضوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ ظالم ہوتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے اور دوسروں پر زیادتی کرتے ہیں، تو قرآن ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اور ہماری امی ہمیشہ ہمیں ایک دعا سکھاتی تھی، وہ کہتی تھی کہ کہتی ہیں کہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری زبان سے ہمارے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ ہی کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے۔ تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے یہ دعا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر ہرگز ایمان لانے آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں، آپ ہمارے لیے زمین پہ کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں، یا خود آپ کے لیے کوئی باغ ہو کھجور انگور کا اور اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا خود آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں، اور آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہے، جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندے منہ حشر کر دیں گے، حالانکہ وہ اندھے گنگے اور بہرے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ میدان حشر، حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ میدان حشر میں جانے سے لے کر آگ میں داخل ہونے تک اندھے گنگے بہرے ہوں گے، اور جہنم میں جا کے سب کچھ انہیں نظر آ رہا ہوگا۔ ان کو جب تک وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جب تک ہی وہ اندھے گنگے اور بہرے ہوں گے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور پیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے، اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبے سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دیجیے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ کنوز مال کو خرچ کرنے سے روکنے والا، خرچ نہ کرنے والا، یہ انسان کی فطور کے معنی
میں آتا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے. تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے اور سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں. اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں تو یقیناً برباد و ہلاک کیا گیا ہے. آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا انہیں زمین سے ہی اکھاڑ دے تو ہم نے خود اسے اور اس کی تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو. ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے. اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا یہ بھی حق کے ساتھ اترا. اور ہم نے آپ کو صاف خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا. قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بامہلت لوگوں کو سنائے. اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے. یعنی قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے. اور رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ پورے قرآن کا دور کرتے تھے, پوری ریویژن ہو جاتی تھی کیوں نہ کہ قرآن نازل ہی اسی مہینے میں ہوا ہے. لیکن ہمیں بھی ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. قرآن سے بھی ہمیں رمضان میں پورے قرآن سے گزرنا چاہیے اور رمضان کے بعد بھی اپنی اس ہیبٹ کو جو ہے قائم رکھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے, ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. وہی ہے وعدہ پورا ہونے والا وہی ہے. وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. قرآن ان کی عاجزی اور خشوع بڑھا دیتا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارا کرو یا رحمان کہہ کر, جس نام سے بھی پکارو تم اچھے نام اسی کے ہیں. نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز میں پڑھ نہ بالکل پوشیدہ, بلکہ اس کے درمیانی راستہ تلاش کر لے. اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی علم رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کہ قرآن سنتے ہوئے اس میں خشوع و خضوع اور عاجزی طاری ہو جائے. ہر قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ عاجزی آنا ضروری ہے کہ جب وہ پڑھتے پڑھتے اپنے رب کو پکارے تو اس کے جذبات جو ہے اس کے آنسوؤں کی عکاسی کر رہے ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ جسے ایسا علم دیا گیا ہو جو اسے رونے پر مجبور نہیں کرتا تو وہ اس لائق ہے کہ اسے علم ہی نہ دیا جائے. کیوں نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علماء کی یہ صفات بیان کی ہے کہ علم والے قرآن پڑھ کر سن کر ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم قرآن پڑھ کر سناؤ, تو انہوں نے سورۃ النساء کی آیت تلاوت کی. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هؤلاء شہیدا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا تو پیارے نبی رو رہے تھے. عبداللہ بن مسعود تو پڑھ رہے تھے, انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہمارے نبی رو رہے ہیں, لیکن کسی اور آدمی نے انہیں ٹوکا تو آپ نے ہمارے نبی کو روتے ہوئے دیکھا. تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں. خود نبی بھی قرآن پڑھ کر سن کر رویا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہوئے رویا کرتے تھے, اور پچھلی صفوں کے بھی لوگ جو ہیں ان کی آواز سن لیا کرتے تھے. اور کل جو ہے مسجد میں بھی ہم جب تراویح کے لیے گئے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہوا کہ جب امام نے جو ہے وتر پڑھائی اور اس میں دعا جب شروع کی تو بہت سارے لوگ رونے لگے. پھر ہوا یہ کہ ہماری ایک بہن ہے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ تو نہیں آ رہا تھا, لیکن مجھے اتنا رونا آ رہا تھا اور مجھے سب لوگ یاد آ رہے تھے کہ میری ماں باپ, میری بہنیں, میرے سارے ریلیٹیوز. تو یہ دیکھیں یہ دلوں کی نرمی کی بھی علامت ہے. اگر قرآن پڑھ کے ہمیں رونا نہیں آتا نا تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل سخت تو نہیں ہو گئے, اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں کو نرم کرے. اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے, نہ بادشاہت میں کسی کو شریک و سانجھی رکھتا ہے, نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہے. الحمدللہ ابھی ہم سورہ الکاف شروع کریں گے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج فرائیڈے کا دن ہے اور آج ہم الحمدللہ ہم سورہ کاف بھی پڑھ رہے ہیں. نور دینے والی سورت ہے یہ. جو شخص جمعے کے دن سورہ کاف پڑھتا ہے وہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور بن جاتی ہے، یعنی نور روشنی بن جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کاف کی تلاوت ایسے کی جیسے نازل ہوئی ہے، یعنی صحیح طریقے سے پڑھا، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے مکہ سے لے کر اس کی جائے قیام جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں نور کا سبب بنے گی. اور جس نے اس کی آخری 10 آیتیں پڑھی پھر دجال کا فتنہ نکل آیا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور ہماری کچھ بہنوں نے پچھلے رمضان میں دورہ قرآن کے درمیان ہی سورہ الکاف کی 10 آیتوں کو یاد کیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ رکھی بلکہ ہر طرح سے ٹھیک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے. دیکھیں ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو. یہ تہمت بڑی بڑی ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں. بس اگر یہ لوگ اس بات پہ ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روئے زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزمائے کہ ان میں کون نیک عمل کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت زیادہ اٹریکشن رکھی ہے اور یہ ساری اٹریکشن ہے اور نعمتیں جو ہے نا ہمارے لیے امتحان بھی ہے کہ ہم اس میں رہ کے اپنے رب کو کتنا پکارتے ہیں. اور ہم اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بچوں کی شادی کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، رشتوں کے لیے بہت ساری ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جیسے ہی ان کے رشتے ہو جاتے ہیں ان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کی ساری مصروفیات ویڈنگ ایونٹس جو سارے ہو رہے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں اپنے ربی کو ہی بھول جاتے ہیں. ہم نمازیں بھی ٹھیک طرح سے پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں یا اور عبادت اذکار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی وہی اسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں کچھ دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے امتحان بن جاتا ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس امتحان میں کیسے پورے اترتے ہیں. اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. کیا تو اپنے خیال میں غار قطبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند جوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رایابی کو آسان کر دے. اب یہاں پہ جو ہے سورہ اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے، توحید پر تھے، جبکہ اس وقت کا بادشاہ اس وقت کے لوگ جو تھے وہ شرک پہ تھے اور شرک کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے. تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے ہی والے تھے. تو اس موقع پہ جو تھا یہ صورت نازل ہوئی. کسی جگہ پہ رہ کر اگر انسان کا ایمان خطرے میں ہو تو اس کو چاہیے کہ اس جگہ سے وہ ہجرت کر لے اور اس جگہ کو چھوڑ دے جہاں پہ اس کا فتنے میں پڑنے کا یا خرابیوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار اموال اولاد سب چھوڑ دیے. اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمانوں کا دیکھیں ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمانوں کا بہترین مال کیا ہوگا؟ بکریاں. آج ہمارا مال کیا؟ ٹیکنالوجی، گھر، بزنسز. لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہوں گی. تو آپ اس سے سوچیں یہ سب چیزیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ زوال پذیر ہو جائیں گی اور وہ ہم پچھلے سے اسی لائف سٹائل میں چلے جائیں گے. بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا. وہ فتنوں کی راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا. یعنی ایسی جگہ پر رہنے کی بجائے جہاں
پر اس کے لیے کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو، ایسی جگہ کو چھوڑ کر وہاں چلے جانا چاہیے جہاں پہ اس کو سہولت ہو، آسانی سے کر سکے۔ اچھا، جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے تو ہمارے مائنڈ میں بڑی بڑی سی چیزیں آتی ہیں کہ وہ کسی ملک میں مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں اپنی مذہبی چیزوں کو ادا کرنے کی کھلی آزادی نہیں ہے، ان کے حجابوں کو اتار دیا گیا ہے، اور اس طرح سے ٹھیک ہے وہ بات بھی صحیح ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جب جب کوئی انسان کسی جگہ جاب کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بزنس کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ رہ کر اگر اس کا فتنے میں مبتلا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اپوزٹ جینڈر سے اس کی اٹریکشن زیادہ بڑھ جاتی ہے، یا وہ اس کو زنا کی طرف آمادہ کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک مسلمان کے اندر یہ چیز کلک ہو جاتی ہے، یا کوئی اور بھی غلط کاریاں، بہت سارے جو غلط باتیں ہیں ہوتی ہیں، اس طرح مائل ہونے کا اگر اس کا اندیشہ، تو اس انسان کو چاہیے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور کسی ایسی جگہ کو تلاش کرے جہاں پہ وہ ان چیزوں سے بچا رہے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا، ہم یہ معلوم کر، اچھا اب یہ نوجوانوں کی جو کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری تھی کس نے زیادہ یاد رکھی۔ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ یہ 8 تھے۔ 8 کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار تو ہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کی، اور یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ ان کی جدائی کی کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا بہانے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے، بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور اس غار کی کشادہ جگہ، وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرما دے وہ راہ راست پر ہے، جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہے، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ خود ہم بھی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا جو چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں گے، اس کے روپ سے آپ پر دہشت طاری ہو جائے گی۔ مطلب وہ ایسا سین تھا کہ وہاں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے نا۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا، کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، 1 دن یا 1 دن میں بھی کچھ کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے۔ اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر اس میں یہ جو تھے یہ لوگ 309 سال کے بعد جو تھے یہ اٹھے، اور دن کا ابتدائی حصے میں وہ لوگ شروع دن میں غار میں گئے تھے اور آخری حصے میں وہ اٹھے۔ جیسے بہت گہری نیند سونے والا جب اٹھتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ دن میں سو رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید رات ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی یاد رکھیں کہ توحید شرک سے بچا کر انسان کے اندر جو پاکیزگی لاتی ہے، تو یہ پاکیزگی انسان کے سارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ کپڑوں میں، جسم کے معاملات میں، کھانے پینے میں، ازواجی تعلقات میں، ہر چیز میں انسان پھر پاکیزگی کی تلاش میں رہتا ہے۔ گندگی چیزوں سے اس کی روح جو ہوتی ہے بیزار ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکیزہ ترین کھانا لے کر، اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے، پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔
ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا، وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کی آس پاس مسجد بنا دیں گے۔ بالآخر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی بچے تھے جو گم ہو گئے، اب نکل کر آئے ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس اس زمانے کے کوائنس تھے، پیسے تھے، کرنسی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ تو پھر یہ ان کے نزدیک کیا بن گئے، یہ والے بچے بہت ہی پائز بن گئے، اور جب یہ فوت ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ ان کی قبر پہ جو ہے مسجدیں بنا دو۔ یاد رکھے مسجد قبروں پہ نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ قبروں پہ مسجد بنانے کا مقصد یہ ہے قبر والوں کے لیے بھی دل میں ایسے ہی جذبات پیدا ہو جائے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں نعوذ باللہ، اور ان کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کریں۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، غیب کی باتوں میں اٹکل چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کریں، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں کل کروں گا، مگر ساتھ انشاءاللہ کہنا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری فرمائے گا۔ نبی کریم کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا، انشاءاللہ آپ نے کہا کہ میں کسی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو آگا کہ میں کل بتا دوں گا، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ 15 دن کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس وہی نازل ہوئی، اور جس پہ انہیں یہ بتایا کہ جب بھی آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ جو ہے ضرور کہہ دیجئے کہ اللہ وہی ہے اللہ وہی کہہ دیں کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمان و زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھ جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اسی کے چہرے کے ارادے سے رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائے کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا، دیکھ ان کا کہنا نہ مانا جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشاتوں کے پیچھے پڑا، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے، بڑی ہی بری آرام گاہ دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کریں گے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز رنگ کے نرم باریک موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، کیا خوب بدلہ ہے، کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔
اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال سنا دو جن میں سے ایک کو جس میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے جنہیں کھجور کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور ان دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی. اب ایک اور قصہ بھی آگے آ رہا ہے. دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے، اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر رکھی تھی. الغرض اس کے پاس میوے تھے. ایک دن اس نے مطلب باغ والے نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں. یعنی کہ اس نے تکبر کیا، فیل پراؤڈ کیا کہ میں تو جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میری اپنی محنت کی وجہ سے، قابلیت کی وجہ سے ملا ہے، اور میرے جتھے یعنی کہ میری اولاد بھی تم سے زیادہ ہے. اور یہ اپنے باغ میں گیا تھا، اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے گا اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں. اگر بالگرس میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اپنے لوٹنے کی جگہ اس سے بہتر پاؤں گا. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں، وہ پہلو سے جو شخص وہ کہتا ہے کہ میں تو عقیدہ رکھتا ہوں وہی میرا پروردگار ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو نہ شریک کروں گا. تو نے اپنے باغ میں جاتے ہوئے کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، یعنی کہ کیا نہیں کہا اس نے؟ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیجے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے گا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے، یا تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے. یعنی کہ وہ باغ تھا جو تھا تباہ ہو گیا. بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ جو اوندا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اس کی حمایت میں اس شخص کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا. یہی ہے ثابت کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہے. وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. ان کے سامنے دنیا کی زندگی مثال بھی بیان کر دو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیتی پھرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا، اس آیت پہ جو بات کی جا رہی تھی کہ مال پر غرور اور تکبر کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ میرا مال ہے، اس کو میں نے اپنی کوششوں سے، محنتوں سے حاصل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا دولت پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. دولت جو ہے ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہوتی ہے، کسی کی بھی وفادار نہیں ہوتی. مال کا مطلب کیا ہے؟ مال کا مطلب ہے ڈھل جانے والا. اس نے ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا، کسی نہ کسی وجہ سے وہ آپ کے پاس سے نکل کے کسی اور کے پاس چلی جائے گی. تو ضرورت کیا ہے کہ ہمیں اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مال دے تو ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو آخرت کی تیاری کے لیے خرچ کریں. مال اور اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک آزروئے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہے. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا. تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کر کے ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے. تو قیامت کے دن جو ہے کوئی بھی بچ نہ سکے گا، نہ چھپ سکے گا، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے. یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن
لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کر دیں گے ہی نہیں، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ بس تو دیکھے گا کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، تیرا رب کسی پر ظلم اور ستم نہ کرے گا۔ ہمیں جو ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی گنوانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے بڑے بڑے جو ہوں گے احد پہاڑ سے بھی بڑے بڑے بن کے ہمیں نظر آ رہی ہوں گی، اور چھوٹے چھوٹے بھی گناہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ بڑے گناہوں سے تو بچنا چاہیے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے بعد موجود نہیں رکھا تھا، نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن اچھا، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 49 میں کبیرہ گناہ تو انسان کے کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے بھی گناہ لکھے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، یعنی انسان کی چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ سوچ ترس رہا ہوگا۔ تو اگر ہم نے بہت بڑی بڑی نیکیاں کر لی ہیں اور ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کی غیبت کی ہے، یا کسی کی بیک بائٹنگ کری ہے، تانا دیا ہے کسی کو، تو وہ جو ہے اس کے بدلے وہاں پہ کوئی کرنسی تو نہیں ہوگی، وہاں پہ ہمارے جو نیک اعمال ہوں گے نا ان کو دے دیے جائیں گے۔ تو اس چیز سے بھی بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وہاں موجود نہیں رکھا تھا، نہ خود ان کی پیدائش میں، اور پیدائش میں میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے۔ اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہے، لیکن انسان بہت ہی زیادہ جھگڑالو ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سب معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صرف اس لیے اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں، ڈرائیں۔ کافر لوگ باطل کے سارے جھگڑتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے میری آیتوں کو جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کی رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑ لے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس سے نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، گویا تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تیرا رب بہت ہی بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد عذاب دے گا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس میں وہ سرگنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں، یعنی کہ تھوڑی سی بھی جگہ نہ پائیں گے۔ اور ہے ہی وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنا پر غارت کر دیا، ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا
بنی اسرائیل کی جو ایک اور قصہ یہاں پہ بیان کیا جانا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یعنی اپنے آپ کو ہی انہوں نے بڑا سمجھا کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ ایک بندے سے ملے جو ان سے بھی زیادہ جانتا ہے. تو اس میں جو پہلا قصہ بیان کیا گیا تھا تو اس میں کیا تھا، حکومت اور جاگ کی بات ہوئی تھی نا. دوسرا جو قصہ بیان کیا گیا اس میں دولت کی بات ہو رہی تھی، جو دو باغ والوں کا قصہ تھا. اور ابھی جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں علم کی بات آ رہی ہے. اور اگلا جو اس کے بعد جو قصہ بیان کیا جائے گا جو آپ کل سنیں گے اس میں جو ہے وہ اختیارات کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جہاں نعمتیں ہیں وہاں ہمارے لیے آزمائش اور فتنہ بھی ہے. تو ان کو صحیح طور پر جو ہے ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور ان ساری چیزوں سے نا بہت ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں اس قصے میں آگے کی طرف. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریا کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے. انہوں نے اپنے ساتھ ایک ان کے شاگرد کو لیا تھا. جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گیا جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی، یعنی کہ وہ تھک گئے تھے سفر میں. اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی، جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے تو وہاں میں مچھلی بھول گیا تھا. دراصل شیطان نے ہی مجھے بلا دیا تھا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا. یہ اللہ کے حکم سے ہی آپ جو ہے مچھلی لے کے چلے تھے، اور یہ ایک نشانی تھی کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی. ظاہر ہے وہ مچھلی ٹوکری کے اندر تھی، وہ زندہ تو نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو ایک جگہ زندہ ہو کر پانی میں جانا تھا. یا کیا یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہونی تھی. لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے. جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کو بیان کرنا بھول گئے اور کافی آگے نکل گیا اور وہ مچھلی دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس چیز کی تو ہمیں تلاش تھی. اچھا، اب آگے ہم پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہی اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹ پڑے. بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا. یہ بندہ کون تھا؟ خضر علیہ السلام تھے. ان کی اصل حقیقت معلوم نہیں کہ کوئی انسانی بندہ تھا، کوئی جن تھا یا کوئی فرشتہ تھا. بہرحال اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل نہیں بتائی. ہمیں جو ہے صرف مقصد پر اپنا فوکس رکھنا چاہیے. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی تابعداری کروں گا کہ آپ مجھے ایک نیک علم کو سکھا دیں. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنا علم جو نیک علم ہے جو کہ وہ آپ سکھا دیں، میں آپ کا بہت ہی تابعدار ہوں گا جو آپ کو سکھایا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا اب آپ مجھے سکھا دیں گے؟ مطلب کتنے ہمبل اور انداز میں وہ اپنے ٹیچر سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ مجھے یہ علم سکھا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام میں کتنی عاجزی ہے کہ کیا آپ مجھے سکھا دیں گے جو علم آپ کے پاس ہے. اوکے، اس نے کہا کہ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے. جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو، یعنی جو چیز آپ کو معلوم نہیں ہے اس پر آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا اچھا، اگر میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہو تو یاد رکھو کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ سوال نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں. تو یہاں پہ جو ہے معلم کو طالب علم کی صحبت و مشقتوں کا اندازہ ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے جو ہے کوئی کورسز لے لیتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم کمپلیٹ کر نہیں سکتے اور اس کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو علم حاصل کرنے کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے اگر ہمیں علم حاصل کرنا ہو.
मकाम, बड़े बड़े मकाम पर पहुंचने के लिए, चाहे वो दुनियावी मकाम हो या दीनी मकाम हो, इल्म हासिल करना सबर के बगैर इल्म हासिल नहीं हो सकता। फिर वो दोनों चले यहाँ तक कि वो एक कश्ती पे सवार हुए तो इसने कश्ती के तख्ते तोड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या आपने इससे तो आप इसे तोड़ रहे हैं ताकि आप कश्ती वालों को डुबो दें, ये तो आपने बड़ी ही खतरनाक जो है काम किया है। इसने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तुम मेरे साथ हरगिज सब्र ना कर सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, मेरी भूल पर मुझे ना पकड़े और मुझे अपने काम में तंगी में ना डाले। वो दोनों चले यहाँ तक कि एक लड़के को पाया, इसने उसे मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आपने ने एक पाक जान को बगैर किसी जान के एवज मार डाला? बेशक आप तो बड़ी ही नापसंदीदा हरकत की। कश्ती में सुराख का मतलब क्या था? सबको डुबो देना। मूसा अलैहिस्सलाम भी चुप नहीं रह सके। अगर देखा जाए तो एक लॉजिकल बात थी कि कश्ती में सुराख हो गया है तो सभी डूब जाएंगे। अब जो है 72 में बाहर इल्म के रास्ते में जो सबर की बात आ रही है, उस उस्ताद की बात मानना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी। और हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें कहते हैं कि जैसे मुर्दा अपने आप को हवाले कर देता है ना कब्र के, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट को अपने आप को टीचर के हवाले कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि टीचर जो भी बोले उससे उसकी बात मानना चाहिए। टीचर बोले कि मुझे आपको ये लेसन 10 टाइम पढ़ना है, 20 टाइम पढ़ना है, तो आपने उनकी बात मान के उस पर अमल करते रहना चाहिए। तो क्या आगे चलते हैं। बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि इंसान को ये बात क्यों कही जा रही है। जैसे टीचर कोई बात कह रहा है, इसका क्या नतीजा होगा और इसका मकसद क्या होगा, इसकी हिकमत क्या होगा। ये सिर्फ कोई दीनी इल्म में ही नहीं बल्कि दुनियावी इल्म में भी सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक डिग्री हासिल करने के लिए जो है कई कई साल चाहिए होते हैं, और डॉक्टर बनने के लिए तो हम सबको पता है कि हमें कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। फिर इसी तरह घर के कामकाज सीखने के लिए भी सब्र चाहिए होता है। जब नया नया हम लोग खाना बनाना सीखते हैं तो जल्दी पका लेते हैं, खाना कच्चा रह जाता है या खाना जल जाता है या रोटियां जल जाती हैं या पानी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इन सब के लिए भी सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये सारे महल्ले सब्र सीखने के दौर में आते हैं। लेकिन ये कि जो वेरी सीरियस होते हैं इल्म हासिल करने के लिए ना, तो वो सब्र से उस इल्म को हासिल कर लेते हैं। तो अब सब्र, अगर हमने किसी चीज का इल्म हासिल करना है, कुछ चीज सीखनी है, उसके लिए सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें अपने अंदर सब्र पैदा करने चाहिए। और ये भी शैतान का एक हथकंडा है ना, सब्र, एंजाइटी, बेसब्रपन। शैतान हमें बना देता है। और बेसब्रपन क्या है, आज के दौर की एंजाइटी है। हर किसी को एंजाइटी हो रही है, हर कोई ये कहता है कि मुझे एंजाइटी है, जल्दी जल्दी काम करना, बेसब्री से काम करना। तो आज के बाद इंशाल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे कि हर काम, जो भी हम काम करें, सब्र के साथ, सब्र और सुकून के साथ करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।